अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लास्ट क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी तब कुरैश के मुशरिकीन हैरत और परेशानी में मुब्तला हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और बुतों की इबादत से मना किया तो कुरैश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस दावत को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुसलमानों पर जुल्म किया गया, उन्हें सताया गया, उन पर सख्तियां की गई। जब जुल्म ज्यादा हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाजत दी। मुशरिकीन ने वहां भी मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश की और नजाशी के पास अपने लोग भेजे, लेकिन अल्लाह ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी और मुसलमानों को वहां अमान मिल गया। इसी दौरान कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब पर भी दबाव डाला कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत से रोक दें, लेकिन अबू तालिब ने सख्त मुखालिफत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत जारी रखी। मुशरिकीन कभी लालच देते, कभी धमकी देते, कभी जुल्म करते। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल, दौलत और हिकमत की पेशकश भी की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत छोड़ दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पेशकश को रद्द कर दिया और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना जारी रखा। आखिर में मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश भी बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और उनकी हर चाल नाकाम हो गई। अब हम चंद अहम वाकयात पर गौर करेंगे जो हमें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल का दर्ज देते हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत की तरफ बुला रहे थे तो कुछ लोग उनके सख्त दुश्मन बन गए। उन्हीं में से एक था उतैबा बिन अबी लहब। रिवायत के मुताबिक उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए उनका कुर्ता फाड़ दिया, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर थूक दिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो थूक पलटकर उसी पर आ गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू उस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत फरमा। फिर क्या हुआ, जब वो शाम की तरफ काफिले में गया तो मुकामे जरका पर एक शेर ने उसको मार डाला। ये अल्लाह की तरफ से एक इबरत थी। अब हम दूसरा वाकया पढ़ते हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ कर रहे थे। वहां बैठे जो कुरैश के लोग थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े, आपका कपड़ा पकड़ लिया और तकलीफ देने लगे। उनमें से उखबा बिन अबी मुईत ने हद कर दी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा लपेट कर गला घोटना शुरू कर दिया। इसी वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन दौड़ते हुए आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया और दुश्मनों से कहा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते बचाते खुद इतनी तकलीफ उठाई कि उनका चेहरा और नाक जख्मी हो गए। जरा तसव्वुर कीजिए, जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त तकलीफ पहुंची और आप बेहोश हो गए तो मोहब्बत ऐसी थी कि होश में आते ही सबसे पहला सवाल ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत कैसी है। और यहाँ मोहब्बत का वो मुकाम है कि जब तक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लिए, न खाना खाया न सुकून मिला। जब मक्का में मुश्किलात बढ़ गई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत हबशा का इरादा किया। रास्ते में जब आप बर्क अल गीमात पहुंचे तो एक कबीले के सरदार इब्न अद-दगीना ने आपको रोक लिया।
انہوں نے بہت گہری بات کہی، آپ جیسے شخص کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے آپ کا اخلاق بیان کیا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ضرورت مندوں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نواز ہیں، کھانا اور پناہ دیتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں، یہ ایک مومن اور مومنہ کی پہچان ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت زندگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ اچھا اخلاق گھر اور معاشرے دونوں کو روشن کرتا ہے، اور یہ کہ خدمت خلق ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن الدغینہ نے اعلان کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میری امان میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس دور میں کسی کی امان کا مطلب ہوتا تھا کہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب ہم ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا نام حمزہ ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ ہے، جن کی شخصیت واقعی ایک پہاڑ کی طرح بلند ہے، جس کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ حمزہ بن ابی طالب تقریباً 568 AD میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ بن ہاشم تھے، اور والدہ حالہ بنت وہیب تھی، جو کہ آمینہ بنت وہاب کی کزن تھے۔ آپ کے بھائی بہنوں میں صفیہ بنت عبد المطلب شامل ہیں، اور عبداللہ بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ عبداللہ بن عبد المطلب کی والدہ کون تھے؟ فاطمہ بنت عمرو تھے۔ اس طرح نسب کے اعتبار سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ سویبہ رضی اللہ عنہا جو ابو لہب کی لونڈی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کو دودھ پلایا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے 3 سال بڑے تھے۔ آپ نے اسلام 48 سال کی عمر میں قبول کیا، یعنی 616 AD 690 ذی الحجہ میں۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ اور ابو یالا تھی۔ آپ کو سید الشہداء کا عظیم مرتبہ حاصل ہوا۔ آپ کشتی، تیر اندازی اور تلوار بازی میں ماہر تھے۔ شکار، خاص طور پر شیر کا شکار، آپ کی خاص پہچان تھی، اس لیے آپ کو اسد اللہ کا شیر کہا گیا۔ اب ہم ایک ایمان افروز لمحہ پڑھیں گے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل صفا پہاڑی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پتھر مارا، جس سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جودان کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر دیکھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو انہیں یہ واقعہ معلوم ہوا۔ آپ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر کہا، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کمان زور سے اٹھا کر ابو جہل کے سر پر ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مخزوم کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا، لیکن ابو جہل نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے یہ معاملہ ٹھنڈا کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے بہادر اور معزز افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 3 ہجری 7 شوال جنگ احد کا دن تھا۔ اسلام کے شیر نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ وحشی ابن حرب کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی پوری ڈیٹیلز ہم جنگ احد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ اب ہم دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ اس اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا اور ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہ والی سلائیڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آپ کا خاندان کا پاس منظر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسب کچھ یوں ہے۔ نوفیل عمر کی کیا تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دادا تھے، اور خطاب جو تھے آپ کے والد تھے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی بہن تھے، اور سعد بن زید سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی تھی۔ سعد بن زید عمر بن خطاب کی بہن ہوئی تھی۔ آپ کی پیدائش و نسب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 یا 584 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 12 سے 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنی عدی قبیلے سے تھا۔ اسلام قبول کیے 33 سال کی عمر میں، یعنی 616 AD میں۔ خلافت کا آغاز کیا 51 سال کی عمر میں، یعنی 634 AD میں۔ شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا 61 سال کی عمر میں، یعنی 644 AD میں۔ آپ کی خلافت کی مدت 10 سال تھی، 634 سے 644 AD۔ آپ دوسرے خلفائے راشدین ہیں، اور آپ امیر المومنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد خطاب بن نوفیل تھے، بنو عدی سے تھے۔ والدہ حنتمہ بنت ہاشم بنو مخزوم سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد بہت ہی سخت مزاج انسان تھے، اپنے بیٹے کو حد سے زیادہ کام میں جٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ تھک کر چور ہو جاتے تھے۔ اسی تربیت نے عمر رضی اللہ عنہ کو سخت محنتی اور مستقل مزاج بنایا۔ آپ کی اولاد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب بنت مازون سے 2 مشہور اولادیں ہوئی۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت میں اہم کردار رکھتے ہیں۔ آپ بڑے عالم اور پرہیزگار صحابی تھے۔ اب ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محنت اور ان کی خوبیاں۔ والد کے اونٹ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچپن سے محنت کے عادی تھے، اپنے والد کے اونٹ چراتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ عرب میں یہ عام بات نہیں تھی، خاندانی لوگ خود اونٹ نہیں چراتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے محنت کو اپنا شعار بنایا، پڑھنا لکھنا سیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عرب میں پڑھنا لکھنا سیکھا۔ یہ ان کی ذہانت اور ترقی پسندی کو دکھاتا ہے۔ آپ قریش کے بہترین خاطب تھے، یعنی اسپوک پرسن تھے۔ فصاحت اور بلاغت میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے شراب پینا پسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بتایا کہ اسلام سے پہلے انہیں شراب بہت پسند تھی، مگر جب ایمان لائے تو ہر بری چیز چھوڑ دی۔ آپ کے خاندان کے افراد میں فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام میں اہم کردار ادا کیا۔ سعید بن زید جو عشر مبشرہ میں سے ہیں اور فاطمہ بنت خطاب کے شوہر تھے۔ زید بن خطاب آپ کے بھائی تھے، بڑے جانباز صحابی تھے اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور زینب بنت مازون رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھے، ان سے آپ کے بچے تھے حفصہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو سب ایمان لا چکے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سورہ الحاقہ کا واقعہ، یہ وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی بیس بنا۔ تفصیل کچھ یوں ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ شراب پینے کے لیے گھر سے نکلے، مگر دکان بند تھی اور دوست بھی کہیں نہیں ملے۔ تنگ آ کر وہ کعبے کی طرف چل، وہاں پہنچ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ بہترین موقع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ تلاوت کا اثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا، آپ کی آواز دل میں اتر رہی تھی۔ جب آیت ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، یہ تو شاعری ہے۔ ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 41۔ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہکا بکا رہ گئے، پھر سوچا یہ تو کاہن کا قول ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 42 سورہ الحاقہ، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ پریشان، تو یہ کیا ہے؟ آگے آیت آئی، آیت نمبر 43 سورہ الحاقہ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے فوری یہ آیت اتاری۔ آیت سورہ الحاقہ آیت نمبر 44، 45، 46۔ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ یہ آیت سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے پاؤں میں طاقت نہ رہی، دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو چکی تھی، حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہ رات تھی جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو بدل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف 3 دن بعد ہی ایمان کی دولت حاصل کی۔ یہ 90 ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ پہلے کا حال کیا تھا؟ ایک رات سورہ حاقہ کی تلاوت سن کر ان کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ حق ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، حیرت کی بات نہ بتاؤ، تمہاری اپنی بہن بھی تمہارا دین چھوڑ چکی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ انہیں سورہ طہ کی آیت پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو؟ سعید بن زید نے ہمت سے جواب دیا، اگر ہو گئے ہو تو کیا؟ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو بچانے آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی زوردار تھپڑ مارا، جس سے وہ لہو لہان ہو گئی۔ بہن کے منہ سے خون بہ رہا تھا، مگر ان کے لبوں پر ایمان کا نور تھا۔ انہوں نے ہمت سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ بہن کا یہ حال دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ مجھے دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا، پہلے پاک ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر سورہ طہ کا صفحہ لیا، پڑھنا شروع کیا تو آیت 14 تک پہنچتے پہنچتے ان کا دل نرم ہو گیا اور ایمان کی روشنی دل میں داخل ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طہ پڑھی اور ایمان کی روشنی پائی تو فوراً کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو پہلے گھر میں چھپے ہوئے تھے باہر آئے۔ انہوں نے کہا، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات جو دعا مانگی تھی وہ یہی ہے۔ اس وقت وہ دارالارقم میں ہے۔ دارالارقم صفا پہاڑی کے پاس تھا جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ دارالارقم پہنچے۔
صحابہ میں سے کچھ گھبرا گئے۔ ایک صحابہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اس کے ساتھ خیر کریں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کا حکم دیا، پھر ان کے پاس جا کر ان کا کرتا پکڑا اور سختی سے فرمایا کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر ہو چکی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دینے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور صحابہ نے تکبیر کے نعرے بلند کیے، آواز پوری مکہ میں گونج گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پھر وہ دعا یاد آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کعبے کے پاس کھل کر نماز پڑھی، اسلام کو نئی قوت ملی اور مکہ کے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آج کی سیرت سے ہم کو کیا سبق ملتا؟ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے مگر ایمان لے کر لوٹے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کا اثر کیسا تھا؟ سورہ حق اور سورہ طٰہٰ کی آیت نے سخت دل انسان کو نرم کر دیا۔ دعا کی طاقت ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم اعز الاسلام بالعمر نے عمر رضی اللہ عنہ کو بدل دیا۔ خاندان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی قوت سے اللہ کی راہ میں جو اپنی قوت تھی اس کو اللہ کی راہ میں لگا کر اسد اللہ کا مرتبہ پایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس مجلس میں جو کچھ ہم نے سیکھا، اس مجلس کو ہمارے لیے حجت بنا، جو ہم بھول گئے اسے معاف فرما، جو سیکھ لیا اس کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک واجعل قبورنا فی جنت البقیع وارزقنا حوض نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا جوارک و جوار نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔